अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीआईए के मुस्तक़बिल क़रीब में क्या होने जा रहा है और क्या वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीआईए का न्यूयॉर्क का होटल जो है उसकी को ख़रीदने में क्या उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है। साथ साथ हम आपको आज की वीडियो में ये बताएंगे कि हालिया जो सीईओ पीआईए हैं एयर मार्शल अरशद मलिक, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करी उसके अंदर उन्होंने किस बात के ऊपर बरहमी का इजहार किया। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्यों जो फेक लाइसेंसेस, पायलट के लाइसेंसेस का जो केस है उसको किस तरीके से कंट्रोवर्शियल कर दिया। आज की वीडियो में हम इन सब बातों के ऊपर रोशनी डालेंगे। मैं हूं मोहम्मद अली एंड यू आर वाचिंग स्कूप्स कास्टर। इससे पहले आज की वीडियो की शुरुआत में हम डोनाल्ड ट्रंप की बात तो बाद में करेंगे कि उन्होंने वाकई में क्या ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पीआईए का न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट होटल ख़रीदना चाहते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या पीआईए जो मौजूदा बहरान है, जो प्लेन क्रैश के बाद, जो कि पहले से पीआईए माली बहरान का शिकार थी और पीआईए प्लेन क्रैश के बाद और ये फेक पायलट लाइसेंसेज है उसके बाद, क्या पीआईए के अंदर अब क्या होने जा रहा है। इससे पहले जो पीआईए के मौजूदा सीईओ हैं, उन्होंने जब 2019 के अप्रैल के अंदर जब उन्होंने फुल फ्लैश सीईओ चार्ज संभाला तो मानना पड़ेगा है तो बड़े दमंग आदमी, क्योंकि उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो शायद माजी में बहुत सारे जो सीईओ आए उन्होंने सिर्फ सोचा ही होगा लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सके। अभी तकरीबन अगर लास्ट अप्रैल से अब तक की बात की जाए तो तकरीबन ये कोई बनते हैं कोई 15 से 16 महीने, और 16 महीने के अंदर जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, मैं आपको थोड़ा सा उसका खुलासा करूं। 2018 के अंदर यही पीआईए की एयरलाइन बेल आउट की डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट से, क्योंकि ऑपरेशन चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। और 2019 के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक पीआईए का जो एनुअल रेवेन्यू है 41% इंक्रीज़। उसके साथ साथ वजह उसमें यह है कि पीआईए ने अपनी कार्गो सर्विस बहाल कर दी और ऐसे जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे जिसमें टोरंटो जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रूट है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। इसी तरीके से बैंकॉक जो है वो रीओपन हो गया। इसी तरीके से इराक़ का जो आपका जो है वो उसके अंदर ऑपरेशन शुरू हो गए। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए जिसकी वजह से पीआईए जो है वो प्रॉफिट के अंदर आना शुरू हो गई। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ यूनियंस थी पीआईए के अंदर, जो माजी में हमेशा मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करती रही हैं अपने मफादात की खातिर, तो उन्होंने उन सब को जो है वो ख़त्म कर दिया और अब सिर्फ एक सीबीए बची है जिसके साथ जो है वो पीआईए नेगोशिएशन करेगी। अब इन सारे बेहतरीन इक़दामात के बाद जब पीआईए जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो चेंज आने जा रहा था, पीआईए का जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया था और बेहतर इक़दामात लिए जा रहे थे, हमारे जो है वो एयर मार्शल साहब बड़े अनफॉर्चुनेट रहे क्योंकि प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के बाद जो है वो कुछ नादान हमारे हुकूमती एहलकारों ने ऐसे जो है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, जिसके बाद पीआईए जो है वो आपको पता ही है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि 860 पायलट में से 262 पायलट्स के पास जो लाइसेंसेस हैं वो सस्पेक्टेड हैं, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर पीआईए के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया दुनिया भर से, जिसमें ईयू 6 महीने के लिए बंद हो गया, यूके आपके पास ओके ऑपरेशन भी बंद हो गया, अमेरिकन ऑपरेशन भी बंद हो गया, मलेशिया ने फ़्लाइट्स बंद कर दी आपकी, वियतनाम ने बंद कर दिया आपका। उसके साथ साथ ओमान एविएशन अथॉरिटी ने तो इससे भी बढ़कर कदम उठाया। उन्होंने तो सिविल एविएशन अथॉरिटी को लेटर लिख के वार्न किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का कोई जहाज़ उनका एयर स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस किस्म की जब तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो कौन अपना एयर स्पेस यूज़ करने के लिए देगा, क्योंकि उड़ता हुआ जो है वो एक मिसाइल है जो वहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की तबाही मचा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दुनिया भर में इंटरनेशनल हेडलाइंस के भाई 1/3 पायलट्स पाकिस्तान के अंदर फेक लाइसेंसेस लेके जो है वो जहाज़ उड़ा रहे हैं बगैर सोचे समझे। शायद वो ये समझ लेते हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, माजी की हुकूमतों का जो है वो गलाजत दिखाकर शायद वो कोई बड़ा जो है वो टारगेट है, कोई बहुत बड़ी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर लेंगे। लेकिन साथ साथ ये सोचना चाहिए था कि ये स्टेटमेंट देने से बेहतर ये था कि आप अमली इक़दामात लेते और बेहतरी करते, बजाय इसके कि आप इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाते और मुल्क की बदनामी का बाइस बनता वो स्टेटमेंट। अब देख लें पीआईए शदीद परेशानी का शिकार है।
اتنے بہترین اقدامات کے باوجود بھی جب 2023 کے اندر یہ تک پلان تھا کہ پی آئی اے کا فلیٹ بڑھا کے 45 ایئر کرافٹ تک کر دیا جائے گا، موجودہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ 30 کا فلیٹ ہے، جس میں سے ایک آپریشنل نہیں ہے، 29 میں سے ایک جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا، 28 کا فلیٹ ہے آپ کے پاس، یہ بڑھ کے 45 تک ہو جاتا ہے، ریونیو بڑھ جاتا ہے، کارگو آپ کا بڑھ رہا ہے، مینگو کی آپ نے جو ابھی ایکسپورٹ ہے اس کے لیے 30% ایکسپورٹرز کو آپ نے جو ہے وہ انسینٹیو دیا تھا، لیکن ای یو بند ہو گیا، اب وہ سب انسینٹیو بیکار ہو چکا ہے۔ تو انفارچونیٹ رہے، سی ای او پی آئی اے اقدامات بہترین تھے، لیکن اس طریقے کے معاملات کچھ قدرت کی وجہ سے جو ہے کووڈ-19 آ گیا، اس نے آپریشن کو متاثر کیا، اور کچھ غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ پی آئی اے شدید اس وقت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے میں سی ای او پی آئی اے وزیر اعظم صاحب سے حالیہ ملاقات کے اندر انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اس بات کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکایت کری اسی غیر ذمہ دارانہ رویے کے حوالے سے، اور اس پہ پی آئی اے کو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو اس پورے معاملہ میں آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور پی آئی اے کا ویسے اگر دیکھا جائے تو اس میں قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ اسی قسم کا سسپیکٹڈ، اگر پی آئی اے کی بات نہیں کریں، ہم نارمل کسی بھی پروفیشن کی بات کریں، تو اگر کوئی ڈگری لے کے آتا ہے، فیک ڈگری ہوتی ہے، سسپیکٹڈ ڈگری ہوتی ہے، اور کسی بھی ملٹی نیشنل میں اس کو جاب ملتی ہے، اور بعد میں پروف ہوتا ہے کہ بھائی اس کی ڈگری جو ہے وہ سسپیکٹڈ ہے، تو اس میں ملٹی نیشنل کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا ہے جو جس نے وہ ڈگری ایشو کری ہے۔ تو اسی طریقے سے سارے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو 262 پائلٹ تو کہہ دیا، لیکن سول ایویشن اتھارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور جب یہ عمان سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے اس قسم کا وارننگ آئی کہ ہم ایئر اسپیس بند کر دیں گے، تو اس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے ایک لیٹر ایشو کیا عمان ایویشن اتھارٹی کو، جس کے اندر انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی سی پی ایل اور اے ٹی پی ایل جو لائسنسز پائلٹ کو دیے جاتے ہیں وہ فیک نہیں ہیں، سارے کے سارے جینین ہیں، اور سب جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جس طریقے سے دیے جاتے ہیں، جو پروسیجر ہے اس حوالے سے وہ ایشو کیے گئے ہیں۔ اب اس لیٹر کے بعد لگ ایسے رہا ہے، اور دوسری طرف یہی سول ایویشن اتھارٹی ہے جس نے 28 کے قریب لائسنسز جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں، اور 34 کے قریب سسپینڈ کر دی ہیں، اور ان پائلٹس کی ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ بیان دیا جا رہا ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی بھی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کس قسم کا ریئیکشن آئے گا، اتنا انٹرنیشنل جو ہے وہ پریشر آئے گا اور دنیا بھر سے دباؤ آنا شروع ہو جائے گا، تو اب مٹی پاؤ کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی آ چکی ہے، اور وہ ایک طرف تو اس قسم کے اقدامات لے لیے، لیکن ابھی بھی سول ایویشن کے اندر جو اس وقت لائسنسنگ اتھارٹی اور جو کنسرنڈ آفیسرز تھے ان کے حوالے سے کیا ایکشن لیے گئے، اب تک اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن ہاں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اوپر جو ہے وہ شدید پریشر ہے اس حوالے سے، اور اسی قسم کی بات کا جو ہے وہ شکایت اس حوالے سے جو ہے وہ اس بات کا تبادلہ خیال جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کے اندر بھی سی ای او صاحب نے کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب پی آئی اے کے اندر مستقبل قریب میں جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے جو کہ اس وقت جو ہے وہ آفیشیل رپورٹ کے مطابق تقریباً 14,000 کے قریب امپلائیز پی آئی اے کے اندر اس وقت موجود ہیں جو پرماننٹ امپلائیز ہیں۔ اگر ڈیلی ویجز کی بات کی جائے تو یہ تعداد ٹوٹل تقریباً پی آئی اے کا جو ورک فورس ہے وہ 18,000 کے قریب بنتی ہے۔ 18,000 کے قریب پی آئی کی ورک فورس ہے، ٹوٹل آپریشنل جہاز جو ہے وہ 28 ہیں، اور اب جس طریقے کی پابندیاں لگ گئی ہیں اگر ان کو بھی سائڈ میں رکھ دیا جائے اور ہم نارمل آپریشن کی بات کریں، چاہے کووڈ-19 کو ہٹا دیا جائے اور جس قسم کا پی آئی اے کے اوپر مختلف آپریشنز بین ہو گئے، اگر ان سب کو ہٹا کر بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایئر لائن کا جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ چیک کس طریقے سے ہوتی ہے کہ ان کا امپلائیز ٹو ایئر کرافٹ ریشو چیک کیا جاتا ہے۔ پی آئی اے کا اگر دیکھا جائے ہم 14,000 کو رکھیں، اگر ڈیلی ویجز کو ہٹا دیا جائے اور اس سے 28 جو ایئر کرافٹس ہیں اس کا ریشو اگر نکالا جائے تو دنیا میں اس ایئر لائن کا سب سے زیادہ امپلائیز ٹو ایئر کرافٹ ریشو بنتا ہے، جو کہ تقریباً 500 امپلائی پر ایئر کرافٹ بنتا ہے، اور جو ایفیشینٹ جتنی بھی ایئر لائنس ہیں ان کا جو ریشو بنتا ہے وہ جو ہونا چاہیے وہ 170 سے لے کر 200 کے قریب ہونا چاہیے، تو ایئر لائن پروفٹ میں چلی جاتی ہے۔ اگر ہم دیگر ایئر لائنس کی بات کریں جس کے اندر جو ہے وہ اگر ہم ایمریٹس کی بات کریں تو ایمریٹس کے اندر تقریباً 59,519 جو ہے امپلائیز ہیں، اور تقریباً 270 ایئر کرافٹس ہیں ان کے پاس، تو ان کا ریشو بنتا ہے 220 امپلائیز پر ایئر کرافٹ۔ اسی طریقے سے اگر اتحاد کی بات کریں تو 204 امپلائیز پر ایئر کرافٹ بنتا ہے، ٹرکش ایئر لائن کی بات کریں تو 106 امپلائیز پر ایئر کرافٹ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے سنگاپور کا 107 اور ایئر انڈیا کا بھی جو ہے وہ 169 بنتا ہے۔
تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پی آئی اے کا 500 بنتا ہے، اگر اس طریقے کے اقدامات نہیں لیے جاتے، مطلب یا اگر پوزیشن اگر بہتر، کس طریقے سے پی آئی اے جو ہے پروفیٹیبل آرگنائزیشن بن سکتی ہے، اس کے لیے ایک اس وقت موجودہ مینجمنٹ نے ایک بہتر پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 حصوں میں پی آئی اے کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے امپلائیز ٹو ایئرکرافٹ ریشو کو جو میں نے آپ کو بتایا 200 امپلائیز پر ایئرکرافٹ تک لے کے آنا ہے، تو اس کے آپ کے پاس صرف پی آئی اے کے پاس صرف 2 آپشن بچتے ہیں، یا تو پی آئی تقریباً 8000 امپلائیز کو نکال دے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا اسٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا، وہ نکلے ہیں اور اس کے بعد پروٹیسٹ اور سارے معاملات چل رہے ہیں، اور پی آئی اے کے اندر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن پی آئی اے کا جو بزنس پلان ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پی آئی اے جو ہے وہ اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو، کیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کو، اس طریقے سے دیگر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو تقریباً پی آئی اے کا جو اوور آل آرگنائزیشن ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور آپریشن جو کور بزنس ہے ان کا وہ پی آئی اے ہی رہے گا، باقی جو ہے وہ اس کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اپنا ریونیو کو جنریٹ کریں، اور اس طریقے سے پی آئی اے کے پی آئی اے کی جو ورک فورس ہے تقریباً 7000 کے قریب کم ہو جائے گی، اور 3000 لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وی ایس ایس دے دیا جائے گا۔ وی ایس ایس کا جو پرپوزل ہے وہ فائنانس منسٹری میں اس وقت جو ہے وہ پی آئی اے نے بھیج دیا ہے، اور فنڈز جو ہے وہ ابھی اس کے اپروو نہیں ہوا، جیسی فنڈز اپروو ہوں گے پی آئی اے اس طریقے سے والنٹری جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اسکیم جو ہے آپ کی سیپریشن اسکیم وی ایس ایس یعنی کہ والنٹری سیپریشن اسکیم جو ہے وہ پی آئی اے اناؤنس کر دے گی۔ اس طریقے سے پی آئی اے جو ہے وہ پروفیٹیبل آرگنائزیشن بن سکتی ہے، ورنہ پی آئی اے کے پاس یا تو آپ 8000 بندہ نکال دیں، یا پھر پی آئی اے اپنی فلیٹ کو بڑھا کے تقریباً 71 ایئر کرافٹ تک کرے گی، تب جا کے پی آئی اے کے لیے جو آپریشن ہے وہ وائبل ہوگا، ورنہ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جو 14000 امپلائی ہیں پی آئی اے سالانہ جو ہے وہ ان کو 24 ارب جو ہے وہ سیلری کی مد میں ان کو دیتی ہے، 24 ارب روپے، آپ اس سے اندازہ لگائیں 24 ارب روپے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی آئی اے کا جو پر منتھ کا لاس ہے، کرنٹ جو لاس ہے وہ تقریباً 6 ارب روپے ہے، جو کہ سال کا جو ہے وہ جا کے بنتا ہے تقریباً 72 ارب روپے۔ اب ان سارے معاملات کے لیے ایک بہتر بزنس پلان ہے، دیکھتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کب شروع ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کے اوپر عمل شروع ہوتا ہے۔ اور پی آئی اے کیونکہ ہماری نیشنل کیریئر ہے، پاکستان کا پرائڈ ہے، لیکن کچھ اس طریقے کے غیر ذمہ دارانہ بیان کووڈ-19 اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے، لیکن موجودہ مینجمنٹ بالخصوص سی ای او پی آئی اے جو ہے وہ بڑے ڈائنامک ہیں، ان کے جو اس طریقے کے جو ایکشن ہے، خاص طور پہ انہوں نے یونینز کو جو ختم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارگو کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بتا دیا اس بات کو کہ ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو بزنس۔ تو دیکھتے ہیں کیا قدرت اور کیا ان کی لگ ساتھ دیتی ہے، اور وہ پی آئی اے کو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں۔ لیکن اب چلتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا ٹرمپ نے اس خواہش کا، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ پی آئی اے کا نیو یارک کا جو ہوٹل ہے روز ویلٹ ہوٹل، کیا وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ اس کی اور اس چیز کو کنفرم کس نے کیا ہے؟ اس چیز کو کنفرم کیا ہے جو ہمارے پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی ہیں نجیب سمیع صاحب۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے اس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ پی آئی اے کی جو پراپرٹی ہے نیو یارک کے اندر، یہ ہوٹل روز ویلٹ ہوٹل، اس کو وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ مینہٹن کے اندر واقع ہے، تقریباً جو ہے وہ ایک 4000 اسکوائر فیٹ کا جو ہے یہ ہوٹل ہے، 1025-24 کے قریب جو ہے وہ اس کے اندر رومز ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ کاسٹلی پراپرٹی ہے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق کچھ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ $1 ارب تک کی پراپرٹی ہے یہ، لیکن ایک جو ہے وہ اگر رفلی آئیڈیا لیا جو تقریباً $600-700 ملین کی پراپرٹی تو ہے یہ 14 منزلہ ہوٹل ہے۔ پی آئی اے اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اس کے اوپر پرپوزل آ چکے ہیں، ماضی میں 90s کے اندر اس کی رینوویشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ پروفیٹیبل ہو گیا تھا لاسٹ ایئر، لیکن اس نے 1.5 جو ہے وہ ملین ڈالر کا اس نے لاس کیا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ پھر سے دوبارہ سے اس حوالے سے پرائیویٹائزیشن کے اندر اس کو جو ہے وہ اس کی بات چیت شروع ہوئی، تو پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ایک جو ہے وہ ایشو کھڑا ہو گیا تھا کہ کیا یہ ہوٹل بیچنے جا رہے ہیں، اتنی $1 ارب کی پراپرٹی ہے۔ لیکن اب کا جو فیصلہ ہے جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس میں کمیشن کے اندر وہ یہ ہوا ہے کہ اس حوالے سے ایک فائنینشیل ایڈوائزر کو ہائر کیا جائے، اور وہ اس حوالے سے
جو ہے وہ ایک فیزیبلٹی بنائے کہ اگر اس کو اس کے لیے کوئی پرائیویٹ پارٹنر ڈھونڈا جائے تاکہ اس کے ساتھ مل کے اس کو رینوویٹ کیا جائے اور پروفیٹیبل اس کو کیا جائے. لیکن دوسرے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور آپشن یہ بنتا ہے کہ اگر PIA اس پراپرٹی کو جو ہے وہ ڈیمالش کرتی ہے، اور کیونکہ مینہٹن جو ہے وہ دنیا کی مہنگا ترین علاقہ ہے اور یہاں پہ تقریباً پوری دنیا کا 80% جو رچ کلاس ہے ان کی پراپرٹیز یہاں پہ موجود ہیں دنیا بھر کے. تو ادھر 14 منزلہ ایک جو ہے وہ ہوٹل کھڑا ہوا ہے، 1924 کا ہوٹل ہے، صحیح ہے، لیکن اگر اس کو ڈیمالش کر کے یہاں پہ ایک ہائی رائز بنا دی جائے 90-80 فلورز کی، جس کے اندر کچھ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہوں، کچھ آفیسز ہوں، نیچے ہوٹل ہو، شاپنگ پلازا ہو، یعنی کہ جیسے آج کل کی ماڈرن کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس طریقے سے کر دیا جائے تو PIA کے لیے یہ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ، مزید قیمتی اثاثہ بلکہ بن سکتا ہے. لیکن اس حوالے سے تحفظات یہ ہیں کیونکہ یہ 1924 کی بلڈنگ ہے، 100 سال تقریباً اس کو ہو چکے ہیں، 96 ایئرز اس کو ہو چکے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ جیسے اس کو ڈیمالش کیا جائے تو نیو یارک کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ایسا نہ ہو کہ اس کو فریز کر دے اور کچھ بھی نہ ہو. لیکن یہ ایک پرپوزل ہے، شاید لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اگر انویسٹر PIA کو مل جاتا ہے اور رینوویٹ ہو جاتا ہے تو پروفٹ میں یہ جا سکتی ہے. لیکن دوسرا آپشن یہ بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے کو خریدنے کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو کیا PIA اس کے لیے کوئی بہتر جو ہے وہ پارٹنر جو ہے وہ ڈھونڈ سکتی ہے. کیا وہ JV اس کے لیے کوئی JV مطلب جوائنٹ وینچرز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا PIA کو کوئی پارٹنر ملے گا. اور اگر PIA دوسرے کی طرف پرپوزل کی طرف جاتی ہے، اس کو ڈیمالش کر کے کوئی ایسا پارٹنر مل جاتا ہے جو اس کی کنسٹرکشن کے اندر PIA کو سپورٹ کر سکتا ہے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، تو کیا ٹرمپ انتظامیہ کی موجودگی کے اندر کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا وہ اپنے انفلوئنس کا جو ہے وہ، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ آلریڈی 7 ہوٹلز لگژریز ہوٹل کے مالک ہیں اور سیورل ریزورٹس ان کے پاس ہیں، اور دوسرے اس قسم کے بزنس کے اندر وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اس بزنس کے اندر ہیں، تو کیا وہ اپنا انفلوئنس یوز نہیں کریں گے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آنے والے وقت میں جن کے ہمیں جوابات ملیں گے. آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ اتنا ہی، اور آپ کے لیے ایسی ویڈیو انشاءاللہ مزید میں کوشش کر کے اس قسم کی ویڈیوز آتی رہیں گی. لیکن آپ کی اپریسیشن مجھے آپ کے سبسکرپشن سے چاہیے. ڈو سبسکرائب دس چینل and hit the bell icon to get timely updates about our latest videos. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. Till then, اللہ حافظ.